सरगोधा की जवान लड़की और ईद बाजार में खूबसूरत सूट पसंद आया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये कहानी एक जवान लड़की आयशा की है जो सरगोधा शहर में रहती थी। ईद आ रही थी और आयशा को एक खूबसूरत सब्ज सूट पसंद आया, लेकिन वो बहुत महंगा था। ईद के दिन एक अजनबी लड़के ने उसे वही सूट तोहफे में भेजा और साथ में एक खत भी था। खत में लिखा था कि मैं तुमसे हलाल तरीके से निकाह करना चाहता हूँ। फिर उस लड़के ने अपने वालिद को साथ लेकर रिश्ता भेजा और सब कुछ बदल गया। ये एक सच्ची मोहब्बत की कहानी है जो हलाल तरीके से कामयाब हुई। तो वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं। मेरा नाम आयशा था और मेरी उम्र 19 साल थी। मैं सरगोधा शहर के एक मुतवस्सत तबके के मोहल्ले में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। हमारा घर छोटा सा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। मेरे अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां वो कपड़े बेचते थे। उनकी दुकान सरगोधा के पुराने बाजार में थी जहां रोजाना की बामुश्किल आमदनी से हमारा घर चलता था। मेरी वालदा घर का काम काज संभालती थी और कभी कभार सिलाई कढ़ाई का काम करके भी घर के अखराजात में मदद करती थी। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कॉलेज में पढ़ता था और साथ साथ शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता था। ईद का महीना आ चुका था और पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। बाजारों में रौनक बढ़ गई थी। हर तरफ नए कपड़ों, जूतों और जेवरात की दुकानें सज गई थीं। दुकानों के बह रंग परंगी लाइटें लगी हुई थीं। लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ थे। गलियों में बच्चों के चहल पहल थी। हर घर से मिठाइयाँ और पकवान बनाने की तैयारियां हो रही थी। दुकानदारों की आवाज़ें गूंज रही थीं कि आए साहब ईद की खास कपड़े देखें। मैं भी अपनी सहेलियों फरहाना और सुमेरा के साथ बाजार गई थी। हमने मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर कपड़े देखे। कुछ बहुत महंगे थे तो कुछ हमारी पसंद के नहीं थे। मुझे एक खूबसूरत सब्ज रंग का सूट पसंद आया जिस पर सोने के रंग के बारीक कढ़ाई का काम था। दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। उस पर मोतियों की सजावट थी। लेकिन जब मैंने उसकी कीमत पूछी तो पता चला कि ये 15,000 रुपए का था। मेरे अब्बू की दुकान में इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो मुझे इतना महंगा सूट दिला सकें। मैंने दुकानदार को शुक्रिया कहा और वहां से चली गई। मैंने वालदा से कहा कि अम्मी मुझे वो सब्ज वाला सूट बहुत पसंद आया है लेकिन वो बहुत महंगा है। वालदा ने प्यार से मेरा सर सुलझाया और मुझे समझाया कि बेटी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे अब्बू बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आमदनी कम है। इस साल खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। हमजा की फीस भी देनी है। तुम कोई सादा सा सूट ले लो जो 3-4 हजार में आ जाए। मैंने सर हिलाया और खामोशी से मान लिया। मैं जानती थी कि मेरे वालिदैन मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपनी सहेली फरहाना के साथ बाजार गई। हमें कुछ सामान लेना था। हम एक कपड़े की दुकान के सामने खड़े थे और कपड़े देख रहे थे। फरहाना कुछ दुपट्टे देख रही थी और मैं खड़ी इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक नौजवान लड़का हमारे पास आया। हमारे पास से गुजरा। उसका नाम उमर था और वो शहर के एक अमीर का कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद हाजी साहब के नाम से मशहूर थे और उनकी शहर में कई दुकानें और ज़मीनें थीं। उमर ने मुझे देखा और रुक गया। उसकी नज़रें मुझ पर ठहर गईं। मैंने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और नज़रें झुका ली। मुझे बहुत अजीब लगा कि वो क्यों मुझे देख रहा है। फरहाना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आयशा चलो जहाँ से चलते हैं। ये लड़का कुछ अजीब तरह से देख रहा है। हम दोनों वहां से जल्दी जल्दी चली गईं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि वो लड़का मुझे क्यों देख रहा था। क्या मेरे कपड़ों में कुछ गलत था या मेरा दुपट्टा ठीक से नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि ये कुछ नहीं है और मैंने इस वाकया को भुला देने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मैं अपनी वालदा के साथ सब्जी लेने गई।
ہم سبزی منڈی میں سبزیاں خرید رہے تھے۔ والدہ ٹماٹر اور پیاز دیکھ رہی تھی اور میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا عمر وہاں موجود تھا۔ وہ بھی سبزیاں خرید رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار میری طرف آ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لیں اور والدہ سے کہا کہ امی چلے گھر چلتے ہیں۔ شام کو جب میں گھر آئی تو میری سہیلی فرحانہ نے فون کیا۔ اس نے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج میں نے سنا ہے کہ حاجی صاحب کا بیٹا عمر تمہیں پسند کر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ فرحانہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرحانہ نے کہا کہ لیکن وہ تمہیں کئی بار دیکھ چکا ہے اور اس نے اپنے دوست احمد سے تمہارے بارے میں پوچھا بھی ہے۔ احمد نے اسے بتایا کہ تم کون ہو اور تمہارے والد کون ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے والدہ کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شرمندہ ہوں، لیکن میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہ معاملہ غلط رخ نہ اختیار کر لے۔ عید قریب آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تیاریاں جاری تھیں۔ والدہ سویاں بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے شیر مال کے لیے آرڈر بھی دیا تھا۔ ابو نے مجھے اور حمزہ کو عید کے لیے کپڑے دلوائے۔ میرے لیے ایک سادہ سا گلابی رنگ کا سوٹ خریدا جو 4000 کا تھا۔ یہ بہت اچھا تھا اور مجھے پسند بھی آیا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہ سبز رنگ کا سوٹ یاد تھا۔ حمزہ کے لیے ایک سفید کرتا شلوار لیا گیا۔ عید سے ایک دن پہلے شام کو جب میں اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے پاس چھت پر عمر کھڑا ہے۔ وہ بھی شاید چھت پر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہاتھ ہلایا جیسے مجھے سلام کر رہا ہو۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور جلدی سے کپڑے سکھا کر نیچے آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن عمر کچھ الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی شخصیت بھی کچھ خاص تھا، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے۔ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں اور مجھے یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ رات کو جب میں نے سونے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بار بار عمر کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی نظریں، سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے صحیح راستہ دکھائے اور مجھے غلط خیالات سے بچائے۔ عید کا دن آ گیا۔ صبح سویرے پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ابو اور حمزہ عید کی نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ والدہ اور میں نے گھر میں آخری صفائی کی اور کھانے کی تیاریاں دیکھیں۔ میں نے اپنا نیا گلابی سوٹ پہنا اور تیار ہوئی۔ میں نے ہلکا سا میک اپ کیا اور بال بھی اچھے سے بنائے۔ میں خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سبز رنگ ابھی بھی میرے ذہن میں تھا۔ جب ابو اور حمزہ نماز سے واپس آئے تو ہم سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا۔ ابو نے مجھے اور حمزہ کو عیدی دی۔ مجھے 500 روپے ملے اور حمزہ کو بھی اتنے دیے۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ والدہ نے بہت لذیذ سویاں شیر مال بنائے تھے۔ قورمہ بھی تیار تھا جو دوپہر کے کھانے کے لیے تھا۔ دوپہر کو رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ چچا چچی اور ان کے بچے آئے، پھر خالہ اور ان کا خاندان آیا۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ میں مہمانوں کی خاطر مدارت میں مصروف تھی۔ چائے پانی دینا، کھانا لگانا، سب کچھ میں اور والدہ مل کر رہے تھے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک ڈلیوری والا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تحفے کا ڈبہ تھا جس پر سنہری ربن بندھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ عائشہ بنت کریم احمد کا گھر ہے؟ میں نے حیرت سے کہا کہ ہاں، میں عائشہ ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔
یہ عید کا خاص تحفہ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے کہا گیا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں اور یہ رسید پر دستخط کر دیں۔ میں نے رسید پر دستخط کیے اور ڈبہ لیا۔ وہ ڈلیوری والا چلا گیا۔ میں ڈبہ لے کر اندر گئی۔ والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں معلوم امی، کسی نے بھیجا ہے لیکن نام نہیں بتایا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اندر وہی سبز رنگ کا سوٹ تھا جو مجھے بازار میں پسند آیا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے، میں حیران رہ گئی۔ ڈبے کے اندر ایک سفید لفافہ میں خط بھی تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھا۔ خط میں بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، عائشہ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ شاید غلط لگے لیکن میرے ارادے صاف ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی نظر میں دیکھا تو دل نے کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو میری زندگی کی ساتھی بن سکتی ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور پتہ چلا کہ آپ بہت نیک اور پیاسا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بازار میں اس سوٹ کو دیکھ رہی تھیں اور آپ کو یہ پسند آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عید کے دن یہ سوٹ پہنیں۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ میں آپ سے حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے اور میں حاجی محمد اسلم کا بیٹا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی میرے والد آپ کے والد سے ملنے آئیں گے۔ السلام علیکم۔ میں نے خط پڑھا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر شرم کی لالی آ گئی۔ والدہ نے میرے چہرے کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ کچھ خاص بات ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ عائشہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ خط میں کیا لکھا ہے؟ میں نے سچ بتا دیا اور خط والدہ کو دے دیا۔ والدہ نے خط پڑھا تو ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط یہ غلط طریقہ ہے، لڑکا سیدھے لڑکی کو تحفہ بھیج دیتا ہے، ہم یہ تحفہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا اور کہا کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے والد آئیں گے، چلو دیکھتے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو ضرور آئیں گے۔ لیکن میرے دل میں عمر کے لیے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ امی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے حلال طریقے سے اپنانا چاہتا ہے، اس نے غلط نیت سے یہ تحفہ نہیں بھیجا۔ والدہ نے کہا کہ ہاں بیٹی میں سمجھ رہی ہوں، پہلے اس کے گھر والوں کو آنا چاہیے اور ہم سے بات کرنی چاہیے، تب ہی ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو والدہ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور خط بھی دکھایا۔ ابو نے خط پڑھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا طریقہ ہے، لڑکا سیدھے لڑکی کو تحفہ بھیج دیتا ہے، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ پہلے اس کے والد کو آنا چاہیے تھا۔ میں نے غلطی کی جو میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا۔ لیکن پھر ابو نے سوچا اور کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکا سچا ہے تو وہ ضرور اپنے والد کو لے کر آئے گا، اگر وہ نہیں آیا تو ہم یہ تحفہ واپس کر دیں گے۔ میں اس لڑکے کو سبق سکھاؤں گا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگلے دن دوپہر کو ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ ابو نے دروازہ کھولا تو بہر حاجی صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ عمر بھی تھا اور دو اور بزرگ بھی تھے۔ حاجی صاحب نے ابو سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اسے پہلے مجھ سے بتانا چاہیے تھا، لیکن اس کے ارادے صاف ہیں، وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہم یہاں رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ابو نے حاجی صاحب کو بٹھایا اور چائے منگوائی۔ پھر انہوں نے حاجی صاحب سے بہت سوالات پوچھے، عمر کیا کرتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کتنا کماتا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں۔ حاجی صاحب نے تمام سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ انہوں نے بتایا کہ عمر نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور اب ہمارے کاروبار میں ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہے اور اچھی تربیت یافتہ لڑکا ہے۔ پھر ابو نے مجھے بلایا اور حاجی صاحب کے سامنے پوچھا کہ بیٹی تمہاری کیا رائے ہے، تم نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا کہ ابو جو آپ مناسب سمجھیں، لیکن میرے دل میں عمر کے لیے احترام تھا کہ اس نے حلال طریقہ اختیار کیا اور اپنے والد کو ساتھ لے کر آیا۔ ابو نے کچھ دن کا وقت مانگا تاکہ وہ عمر کے خاندان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ حاجی صاحب خوشی سے مان گئے۔ کچھ دن بعد ابو نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے عمر کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ سب نے بہت اچھی رائے دی۔ سب نے کہا کہ حاجی صاحب بہت نیک اور متقی آدمی ہیں، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، عمر بھی بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ ابو نے ہاں کر دی اور حاجی صاحب کو اطلاع دے دی۔
دونوں خاندانوں نے مل کر نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ نکاح کے لیے 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دونوں خاندانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ حاجی صاحب نے بہت خوشی سے تمام انتظامات کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب انتظامات کریں گے، آپ بس اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں۔ ابو نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق تیاریاں شروع کر دیں۔ عمر کا خاندان واقعی بہت اچھا تھا۔ حاجی صاحب نہایت نیک اور متقی آدمی تھے۔ وہ روزانہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ عمر کی والد بیگم فرت بھی بہت پیاری اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور بہت پیار سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، ہم نے عمر کو بہت اچھی اسلامی تربیت دی ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہے، تمہارا خیال رکھے گا، ہم تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، تم بالکل بے فکر رہو۔ میرے دل میں سکون آ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا اچھا رشتہ عطا کیا۔ میں نے روزانہ نماز میں اللہ سے دعا کی کہ یہ رشتہ کامیاب ہو اور ہماری شادی خوشیوں سے بھری ہو۔ نکاح سے کچھ دن پہلے میں نے عمر سے پہلی بار بات کی۔ یہ بات فون پر ہوئی تھی جب دونوں خاندانوں نے اجازت دے دی تھی کہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ عائشہ السلام علیکم، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے قبول کر لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ عمر وعلیکم السلام، میں بھی شکر گزار ہوں کہ تم نے حلال طریقہ اختیار کیا۔ بہت سے لڑکے غلط راستے اپناتے ہیں لیکن تم نے صحیح اسلامی طریقہ چنا، اس سے مجھے تمہارے کردار کا پتہ چلا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ ہمارے گھر میں خوب رونق تھی، رشتہ دار دور دور سے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنا جو عمر کے والدین نے بھیجا تھا، یہ بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ میرے ہاتھوں پر گہری سرخ مہندی لگی ہوئی تھی، زیورات بھی بہت خوبصورت تھے۔ نکاح کی رسم ہوئی۔ قاضی صاحب نے مجھ سے اجازت لی۔ انہوں نے 3 بار پوچھا، کیا تم عمر بن محمد اسلم سے 20,000 روپے حق مہر پر نکاح کرنے پر راضی ہو؟ میں نے 3 بار قبول کیا، پھر عمر نے بھی قبول کیا۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ سب نے تکبیر کہی اور دعائیں دیں۔ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب نے ہمیں مبارکباد دی۔ میں نے اپنے والدین کے پاؤں چھوئے اور ان سے دعا لی۔ والدہ رو رہی تھی لیکن ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ ابو نے میرا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت دیر تک دعا دی۔ رخصتی کا وقت آیا۔ میرا دل بھاری تھا۔ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی جہاں میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ والدہ، ابو اور حمزہ سب رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی۔ عمر کے گھر پہنچی تو وہاں بھی خوب استقبال ہوا، سب سے مجھے بہت پیار ملا۔ عمر کی والدہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں بالکل آزاد ہو۔ شادی کے بعد میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ عمر واقعی بہت اچھا تھا، اس نے میرا بہت خیال رکھا، وہ میری ہر خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ وہ روزانہ نماز پڑھتا اور مجھے بھی نماز کی یاد دلاتا۔ یہ کہانیاں میں سکھاتی ہے کہ محبت حلال طریقے سے ہونی چاہیے۔ جو رشتہ اللہ کی رضا میں ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔